सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, इस दुनिया के अंदर जब हम आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ रिश्तों से नवाजा है। हर रिश्ते का अपना अपना एक मुकाम है। इन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता माँ का रिश्ता है। हम जब उदास होते हैं तो अपनी माँ से बातें करते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम अपनी वालदा को जाके बताएं। और अगर वालदा इस दुनिया के अंदर मौजूद ना हो तो तब हम अगर तसव्वुर में भी उसकी बातें करते हैं तो हमारा दिल बहल जाता है। तो कभी सोचिए कि एक ये आपकी और मेरी माँ का ये मुकाम है कि हमारे दुख दर्द खुशियों में हम सबसे पहले उसके चेहरे को देखना चाहते हैं, उसकी बातें करना चाहते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन की क्या शान होगी, उम्महातुल मोमिनीन जो सरकार के हरम में तशरीफ़ लाई, उनकी क्या शान होगी। और आज हम एक ऐसी ही उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा करना चाहते हैं जिनके मुतल्लिक़ हमारी दूसरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने इतना खूबसूरत और इतनी हलीम तबीयत का पहले किसी को नहीं देखा। आप फरमाती हैं कि उनके अक़द की बरकत सबसे ज़्यादा ये थी कि उनके कबीले वालों को हासिल हुई कि उनके कबीले वालों की भी काया पलट गई, उनके वालिद साहब का दिल बदल गया और वो भी दायरा इस्लाम की तरफ आ गए। तो आज हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा जुवेरिया सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, और वो सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस माँ की ज़िंदगी कैसी थी, हरम रसूल में उनके शब रोज़ कैसे थे। तो हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मेहमान हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। मिजाजी ग्रामी कैसे हैं? जी अल्लाह का फजल। तो आज आपने मौजू तो आपने सुन ही लिया कि आज हम हज़रत सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस भी सीखने की कोशिश करेगी कि उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे थे, सरकार के अक़द में वो कैसे आई, उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश कहाँ पे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका नाम इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम बर्रा था। अरब का एक इलाका है कदीद, उस कदीद इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से 2 साल कबल तकरीबन इनकी विलादत हुई। और ये उस वक़्त के एक बहुत बड़ा कबीला बनु मुस्तलिक, उस कबीले के सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार के घर ये पैदा हुई। ये कबीला तकरीबन ऐलान नबुव्वत से 200 साल कबल यमन से हिजरत करके अरब के अंदर आके आबाद हुआ। तो ये जब अरब के अंदर आके आबाद हुआ तो इस कबीले का एक असर व रसूख इर्द गिर्द के कबाइल पे बहुत ज़्यादा था। ये एक बड़ा कबीला था। तो बर्रा जो थी वो इस कबीले के सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार के घर पैदा हुई। अच्छा, यानी इनका नाम पहले बर्रा था? जी, इनका नाम बर्रा था। वो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम तब्दील किया था। और तब्दील करने की वजह ये थी कि बर्रा का मतलब है नेकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी शान शयान नहीं है कि कोई कहे कि नेकी से उठ के आए हैं या नेकी की तरफ जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही अल्लाह के महबूब नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं। तो वो तो उनकी तो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी ही सरापा नेकी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नेकी से उठ के आए हों या नेकी से निकल के आए हों। तो इस वजह से इससे एक तवहुम पैदा होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम तब्दील किया और जुवेरिया रखा। जुवेरिया जो है इसका माना है गुलाब, पाकीज़ा, खूबसूरत गुलाब। तो ये जुवेरिया जीम के पेश के साथ है। मुआशरे में जवेरिया पढ़ा जाता है, जवेरिया नहीं है, असल में ये जुवेरिया लफ्ज़ है। अच्छा आप साहब, आप हमें ये बताएं कि सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के अक़द में और हरम में कैसे हैं? वो ऐसे क्या मामला थे, उनके मुतल्लिक़ कुछ बताएं। असल में जो कबीला बनु मुस्तलिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा के अंदर नबुव्वत का ऐलान किया तो कुरैश मक्का की मदद के लिए
قبیلہ بنو مستلق باہر سے امداد بھیجا کرتا تھا، مالی معاونت بھی اور دیگر معاونت بھی. تو ایک وقت آیا کہ جب جیسے آپ صلی اللہ علیہ اسلام آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ بڑی تیزی سے پھیلا ہے جی. تو بنو مستلق کو لاحق خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بھی بدل دیں گے. تو اس وقت ایک لفظ بولا جاتا تھا دین جدید. تو انہوں نے کہا ایک نیا دین جو مطلب اللہ کے جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی ہونے کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے نزدیک، تو انہوں نے کہا کہ یہ دین جدید لے کے آئے ہیں تو یہ تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے. تو اس وجہ سے جو قبیلہ بنو مستلق تھا اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اسلام کے قلعے پہ اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان پہ نا ہم حملہ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی، منصوبہ بندی شروع کر دی. ارد گرد کے جو بنو مستلق کے ارد گرد کے قبائل تھے ان قبائل کو اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھ منصوبہ بنایا گیا. تو یہ خبر کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر گیری کے لیے روانہ کر دیا. تو جب حضرت بریدہ وہاں پہ پہنچے بنو مستلق کے اندر تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو رفقا ہیں ان پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ تو حضرت بریدہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کی کچھ معاونت کر سکتا ہوں. تو جب معاونت کا لفظ انہوں نے سنا تو اس وقت تو یہ عالم یہ تھا کہ بس ان کو یہ تھا کسی طرح بھی مسلمانوں کو شکست دی جائے. تو انہوں نے ان کے سامنے اپنے جو راز تھے، جو اندر کی باتیں تھیں، وہ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا. جب سب کچھ ان کے سامنے رکھا تو یہ وہاں سے انہوں نے اجازت لی ان سے، اس انداز میں کہنے لگے، کہتے کہ میں اپنے ساتھیوں کو نا اکٹھا کر لوں. تو انہوں نے کہا جی خوشی کے ساتھ آپ کریں. اب یہ نہیں کہا کہ میں اکٹھا کر کے واپس آؤں گا، بلکہ کہا میں ساتھیوں کو نا اکٹھا کر لوں. انہوں نے کہا جی خوشی سے کریں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کے پھر وہ سارا حال سنایا اور بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس طرح ان کی پلاننگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور ارادہ کیا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کریں گے. تو اس ارادے سے ایک لشکر تیار کیا. مختلف روایات آتی ہیں کہ اس میں ایک روایت میں 30 گھوڑے تھے اور ایک روایت میں 50 گھوڑے تھے. کچھ انصار کے تھے، کچھ مہاجرین کے تھے. ایک روایت کے مطابق 30 گھوڑے مہاجرین کے تھے اور 20 گھوڑے انصار کے تھے، اور ایک کے مطابق 10 مہاجرین کے تھے، 20 انصار کے تھے. تو مہاجر اور انصار پہ مشتمل ایک لشکر تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور جنگ کی تیاری کا آغاز کیا. تو جب وہ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کا ایک بنو مستلق کا ایک جاسوس پکڑا گیا. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو ان کا سر قلم کر کے بنو مستلق کی طرف روانہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے جا کے بات چیت کریں اور ان سے کہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور اسلام قبول کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. انہوں نے جا کے جو ان کے سردار تھے بنو مستلق کے، ابو ذرار، حارث بن ابی ذرار، ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو وہ جو جاسوس کا سر لے کے گئے تھے اس کی دہشت کی وجہ سے جو ارد گرد کے قبائل ان کی معاونت کے لیے، بنو مستلق کی معاونت کے لیے آئے تھے، وہ تو بھاگ گئے. بنو مستلق اکیلا رہ گیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کا سربراہ بنایا. ان کی قیادت، مہاجرین کی قیادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور جو انصار تھے ان کی قیادت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. تو ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بار کی بنو مستلق پہ حملہ کر دیا. ان کے انکار کے بعد، اسلام قبول کرنے کے انکار کے بعد، تو جو اسلامی لشکر تھا اس نے ان دونوں کی قیادت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قیادت میں ان پہ حملہ کر دیا. اس میں ان کے 10 قتل ہوئے، بنو مستلق کے 10 لوگ قتل ہوئے، اور باقی جو ان کے وہ خواتین تھیں اور کچھ لوگ تھے ان کے مرد و خواتین وہ قید ہو گئے، کچھ چھوڑ کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق 600 افراد قید ہوئے، ایک کے مطابق 700 افراد تھے، لیکن مستند روایت کے مطابق 100 افراد مرد و خواتین قید ہوئے. ان کے 2000 کے قریب ان کے اونٹ مسلمانوں کے
قبضے میں آئے, حصے میں آئے, مال غنیمت میں آئے. 5000 کے قریب بکریاں تھیں, تو یہ لے کے پھر مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں آ گئے. تو جب مکہ میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے نا, تو پھر مدینہ شریف میں آئے گئے. جی مدینہ شریف میں آ گئے نا, مدینہ شریف میں آ گئے. صحیح ہو. تو مدینہ شریف میں آ گئے. تو مدینہ شریف میں جب یہ آئے تو انہوں نے آ کے مدینہ شریف میں وہ جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم ہی کیا. تو اچھا, جو ان کا جو لشکر یعنی جو 100 افراد ان کے اسیر بنے مسلمانوں کے, ان میں جو ان کے اس قبیلے کے سردار تھے نا, حارث بن ابی زرار, ان کی بیٹی بھی تھی یہ برہ, جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی اور ہماری ماں بنی. تو یہ اس میں ان قید تھیں. تو جب یہ قید ہو کے آئیں تو مال غنیمت تقسیم ہوا, تو یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئیں. تو جب ان کے حصہ میں آئیں تو انہوں نے ان سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں, تو میں آپ کے غلام بن کے نہیں رہ سکتی, میں آپ سے مکاتبت کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت ثابت بن قیس بھی مکاتبت پہ راضی ہو گئے. تو وہ 9 اوقیہ ان کی مکاتبت کی قیمت طے پائی. وہ تقریباً 1 اوقیہ 4000 درہم کے قریب بنتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی قیمت تھی. تو اب یہ تو اس وقت غلام تھیں, تو یہ کہاں سے قیمت ادا کرتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھوڑا قید تھی. ہاں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آ گئیں, بارگاہ میں, بارگاہ رسالت میں آ گئیں. تو بارگاہ رسالت میں آ کے یہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہوا ہے, آپ کی سخاوت کے بارے میں, آپ کی نرم دلی کے بارے میں. تو میں ایک سردار کی بیٹی ہوں, میں ثابت کے اس میں نہیں رہ سکتی, ان کی غلامی میں میں نہیں رہ سکتی, ان کی لونڈی بن کے میں نہیں رہ سکتی. تو میں ان سے مکاتبت کر لی ہے, وہ بھی راضی ہو گئے ہیں. مجھے قیمت چاہیے, میں قیمت ادا کرنے کی میں آزاد اس میں نہیں ہوں, پوزیشن میں نہیں ہوں. تو آپ سے مالی معاونت کے لیے آئی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی قیمت ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 9 کی قیمت ہے پائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت دی ہے, اور قیمت دے کے ان سے مکاتبت کروائی, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا نا, تو یہ بڑا مطلب خوش ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا آپ کو اس سے کہیں زیادہ شفیق پایا. اللہ, اور جو مطلب میں نے آپ کے بارے میں, آپ کی رحم دلی کے بارے میں, آپ کی سخاوت کے بارے میں, آپ کی شفقت کے بارے میں نے سنا تھا, میں نے آپ کو اس سے زیادہ پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ایک وہ نا نواز دوں. فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ وسلم وہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بڑی خوش ہوئی. تو اس وقت انہوں نے خواب بھی سنایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جس دن حملہ کیا نا, اس حملے سے 3 دن قبل میں نے خواب دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا ہے اور وہ میری گود میں اترا ہے. سبحان اللہ. اس خواب کی تعبیر مجھے آج پتہ چلی کہ وہ چاند اصل میں آپ ہی تھے. وہ میرا جو خواب تھا اس کی تعبیر آج پوری ہو گئی. تو یہ ان کا مکالمہ چل ہی رہا تھا کہ ان کے والد حارث بن ابی زرار وہ وہاں سے نکلے اور کچھ فدیہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وسلم میں فدیے کے عوض اپنی بیٹی کو آزاد کروانے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اپنی بیٹی سے پوچھ لیں. تو یہ اپنی بیٹی کے پاس گئے تو کہا کہ بیٹا میں تو فدیہ لے کے تمہیں آزاد کروانے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. تو شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. کیا بھلا آ سکے زندگی کے مزے, کیا بھلا آ سکے زندگی کے مزے, دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے, بادشاہوں سے بہتر ہے بھکاری وہ, بادشاہوں سے بہتر ہے بھکاری وہ, ان کے در پہ ان کے ٹکڑوں پہ جو پلے. سبحان اللہ. واہ. تو حارث بن ابی زرار پھر بازید ہوئے کہ میں فدیے کے بدلے میں لے کے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ چلیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ فدیے میں کیا لے کے آئے ہیں. فرمانے لگے کہ میں اونٹ لے کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھائیں اونٹ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دیکھنے کے لیے باہر آئے تو حارث بن ابی زرار سے کہنے لگے وہ 2 اونٹ جو تم میدان عقیق میں چھپا کے آئے ہو, یعنی یہ حارث بن ابی زرار 2 اونٹ راستے میں چھپائے تھے جو سب سے قیمتی اونٹ تھے, جو پسندیدہ اونٹ تھے, یہ چھپائے کہ کہیں یہ نہ دینے پڑتے, یہ نہ دینے پڑتے, تو یہ چھپائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم مقام عقیق پہ, عقیق وادی تھی, جو 2 اونٹ چھپا کے آئے ہو نا پہلے وہ تو لے کے آؤ.
تو جب انہوں نے یہ سنا نا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا, کسی کو نہیں پتا. یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں, اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ اللہ کے نبی ہیں, ویسے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا. تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جب سیدہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ بنو مستلق میں سرکار نے شادی فرمائی. تو اس وقت 600 کے قریب بنو مستلق کے قیدی تھے جو کہ صحابہ کرام کے پاس. تو صرف سرکار کے ادب اور محبت میں وہ تمام قیدی صحابہ کرام نے آزاد کر دیے کہ ہمارے نبی کے سسرال کا یہ قبیلہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ماں کے قبیلے کے لوگ ہماری غلامی میں یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اسے صحابہ کرام, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت, صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, ان کا ادب, ان کی عزت اور احترام اور تکریم کا تقاضا تھا کہ انہوں نے وہ سارے کے سارے آزاد کر دیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ اپنے قبیلے کے لیے کسی کو باعث رحمت نہیں دیکھا, کہ ان کی وجہ سے سارے کے سارے قبیلے کی رہائی ہو گئی اور اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. سیدہ کے والد گرامی صحابیت کے شرف پہ فائز ہو گئی. یہ سیدہ کی ہی برکتیں ہیں کہ سیدہ کی تو زندگی بدلی اور وہ ایک ایسے اعزاز پہ پہنچی جس کو ام المومنین کا جو تاج ہے وہ دنیا جہان کی تمام عورتیں بھی مل کر اس تاج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کی کایا پلٹ گئی, اکثریت نے اسلام قبول کر لیا, ان کے والد صاحب. اور اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یہاں تک بھی پڑھا ہے یا لوگ بتاتے ہیں جو علماء کرام ہیں کہ ان کے 2 بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. جی, ان کے 2 بھائی تھے, ایک بہن تھی, تینوں نے اسلام قبول کیا. جو 2 بھائی تھے عمر بن حارث اور عبداللہ بن حارث, وہ دونوں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور ان کی جو بہن تھی امرہ بن حارث, امرہ بنت حارث, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. وہ آج کل ایام بھی, آج کل حضرت سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت کے, تو وہ انہوں نے اس پہ نا ایک قطعہ بھی لکھا ہے امہات المومنین کی شان پہ. وہ کہتے ہیں جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں, جو منکر قرآن ہے مسلمان نہیں, مومن تو کیا ہو سکے انسان نہیں. بے شک ازواج نبی کو ماں نہ جس نے مانا, اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں. بے شک وہ اگر ہم ان کو اپنی ماں ہی نہیں سمجھتے تو پھر تو کوئی دین و ایمان ہی نہیں ہے ہمارا. بے شک. اچھا آپ صاحب, آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ عقد کے بعد جب سیدہ سرکار کے حرم میں تشریف فرما ہوئی تو حرم میں جو باقی 5-6 سال تھے, کیونکہ 5 ہجری میں آپ نے بتایا ان کا نکاح ہوا, جی تقریباً, تو وہ حرم میں ان کی زندگی کیسی تھی, اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. اور ایسا حرم جس کے متعلق وہ معذرت کہ وہ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں بھی جہاں پہ بلند نہیں کرنے, اس حرم میں وہ ان کا تشریف فرما ہونا, ان کی شان کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو آپ بتائیں ان کی وہاں پہ زندگی کے شب و روز کیسے تھے, معاملات کیسے تھے, اس کے متعلق کچھ بتائیں. اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا کہا تو یہ نکاح کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں نا, قرآن سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا یا ایھا النبی انا احللناک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حلال کیا. اور ان ہوا الا وحی یوحی, وہ اپنی مرضی سے تو کچھ, جی جی بالکل. تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی دیا کہ اے اللہ کے نبی, اے میرے پیارے محبوب, آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں رکھیں, جس کو چاہیں چھوڑ دیں, جس کو چاہیں آپ اپنے نکاح میں رکھیں, جس کو چاہیں چھوڑ دیں. تو آگے بڑے خوبصورت قرآن پاک نے انداز بیان فرمایا کہ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن, کہ اللہ کے محبوب یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو محبت کا بھی اشارہ کر دیا. تو یہ یقیناً اس کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی افضل نہیں ہے. بے شک. تو اس سے زیادہ باعث خوشی یا باعث رحمت, باعث برکت کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. تو یہ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ان کا انتخاب ہوا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دیا گیا. تو یہ ایک یقیناً نیک تھیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، فطرت سلیمہ پہ تھیں. یعنی روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان کے باپ حارث بن ابی زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مسلمانوں پہ ان کے حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ اپنے باپ سے کہتی ہوتی تھی یہ اپنے باپ سے کہتی ہوتی تھی کہ آپ ایک دفعہ کم از کم ان کی بات تو سنیں، تحقیق تو کریں کہ ہو سکتا ہے وہ سچے ہوں، تو آپ مطلب اپنے ہی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہ کریں. تو آپ کم از کم ایک دفعہ آپ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے بات سنیں، ان سے ملیں. اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگے کہ وہ غلط ہیں تو اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے گا. تو یہ فطرت سلیمہ پہ تھیں. تو یقیناً جب فطرت سلیمہ پہ تھی تو یہ اللہ کے حق اللہ کے قریب تھیں، تو یہ فطرت سلیمہ پہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد بھی ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، عبادت گزار تھیں. بلکہ یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، انہی کے حجرے میں تھے. تو جب فجر کی نماز کے لیے نکلے تو چاشت کے وقت واپس آئے. تو جب واپس آئے، جب نکلے تو یہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھیں، جب واپس آئے تو تب بھی یہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جویریہ، میں جب گیا تھا تب بھی مصلی پہ تھی، آیا ہوں تب بھی مصلی پہ، تب سے مسلسل مصلی پہ ہوں یا اٹھ گئی تھی درمیان میں؟ تو فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ میں تب سے مصلی پہ ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برکت سے پھر ہمیں ایک وہ بڑا مطلب اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکت سے ہمیں ایک ایسا عمل عطا کر دیا کہ جو ہمارے اعمال میں بڑی تیزی سے برکت کا سبب بنتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ میں 4 کلمات ایسے نہ بتاؤں کہ جو تمہارے ان ساری عبادت پہ جو بھاری ہوں. تم نے یہ اتنا لمبی عبادت کی ہے اور میں نے 4 کلمات پڑھے ہیں، وہ 4 کلمات تمہاری ساری عبادت سے بھاری ہیں. تو وہ 4 کلمات کون سے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و نفسہ. اس کو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عدد خلقہ و رضا نفسہ، لیکن اگر اس طرح پڑھیں گے تو پھر 5 کلمات بن جاتے ہیں. تو عدد خلقہ و نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تو یہ 4 کلمات یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے ہم تک یہ پہنچے ہیں. یہ ہے ماں کی محبت، یہ ماں کی محبت کہ ان کے برکت، ان کے وسیلے سے کہ آپ سارا دن نفلی عبادت کریں اور پھر یہ کلمات پڑھ لیں. یہ ہے ماں کا پیار کہ جو صرف سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آج یہ 4 کلمات امت تک پہنچے ہیں. اور سرکار تو رحمت للعالمین ہے، لیکن وہ ماں کا مقام بھی آ گیا کہ دیکھو ماں کی وجہ سے تمہیں پورے دن کی نفلی عبادات ایک طرف اور یہ 4 کلمات ایک طرف. ان سے 2 روایات، ان سے 7 روایات بھی منقول ہیں. 2 امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، 2 امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، 3 دیگر روایات دیگر کتب کے اندر ہیں احادیث کی. تو ان سے جو 2 بڑی مشہور روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو مسلمان مردوں پہ ریشم کو حرام قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ریشم کا لباس پہنیں گے ان کو قیامت والے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا. تو یہ روایت بیان کرنے والی یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک اور روایت کہ یہ فرماتی ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں روزے سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ جویریہ کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گزشتہ کل کا روزہ رکھا تھا؟ تو میں نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئندہ کل کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آج بھی افطار کر لو. تو اس حدیث سے محدثین نے کئی مسائل بھی اخذ کی ہیں، کچھ اختلافی ہیں، کچھ اتفاقی ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے کئی مسائل محدثین نے نکالے ہیں. تو اس سے جو ایک سب سے بڑا مطلب اہم مسئلہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت، خاوند کی فرما برداری اور خاوند کی اطاعت وہ کس حد تک ضروری ہے، اس کا اس حدیث سے اس کا بھی ہمیں ادراک ہوتا ہے. اصل میں ام المومنین کا جو تاج ہے نا جی، وہ سب کچھ بتا. آپ ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ دیکھیں، ہر لمحے میں یا محدثین اور مفکرین اور فقہا جو ہیں وہ مسائل اخذ کریں گے، اور اگر ہم لوگ دیکھیں
تو ہمارے لیے تو وہ روشن باب ہیں ہی ہیں، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ کا وصال کب ہوا تھا، سیدہ کہاں آرام فرمائے، اور سیدہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کے وصال کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ بعض حضرات نے محرم الحرام میں بھی ان کی وصال کا ذکر کیا ہے، بعض نے ربیع الاول میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن جو مستند روایت جو سند سے ثابت ہے اس کے مطابق ان کا وصال 10 صفر کو ہوا تھا، 50 ہجری، یعنی انہوں نے تقریب ٹوٹل 65 برس عمر گزاری ہے، تو 50 ہجری 10 صفر کو ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا حاکم اور گورنر بنایا تھا مروان بن حکم کو، تو پھر وہ گورنر ہونے کی حیثیت سے مروان بن حکم نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور جنت البقیع میں یہ مدفن ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان سے سیکھیں، اور اپنے گھروں کو، اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں کو ان کے واقعات بتائیں، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی زندگیاں بھی بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے ہماری ماؤں کی، جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔